आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तथ्यात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क की बीमार मईशत के आर्जी इलाज के लिए पाकिस्तान IMF की हर शर्त मानने पर मजबूर है। अदायगियाँ मौखर कराने और 1-1 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स के लिए दोस्त ममालिक की जी हुजूरी कर रहा है। कौमी ख़जाने के लिए सफ़ेद हाथी बनने वाली सरकारी कॉर्पोरेशंस की निजकारी या ठोस इस्लाहात में हर हुकूमत माजूर नज़र आई है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। उम्र गुजर गई मगर खून चूस सरकारी कॉर्पोरेशन ना सुधर सकी। PIA, पाकिस्तान स्टील, रेलवे, वापडा और ख़ास तौर पर डिस्कोज यानी बिजली की तकसीम कार कंपनीज, इन सब के समेत पाकिस्तान की 190 कौमी कॉर्पोरेशन में से मुतादिद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सालाना अरबों रुपए निकल रहे हैं और फाइनेंस डिवीजन के मुताबिक सिर्फ पिछले साल 23% इजाफे से SOEs के नुकसान यानी कौमी कॉर्पोरेशन के नुकसानात में 905 अरब रुपए यानी 3.25 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक पिछले साल सितंबर तक सिर्फ PIA, वापडा और स्टील मिल्स के मजमूई नुकसानात 2330 अरब रुपए हो चुके हैं। ये हजारों अरब रुपयों का बोझ 2-4 साल में जमा नहीं हुआ बल्कि पिछले 2 अशरों की विरासत है। तकरीबन हर हुकूमत ने इन इदारों की बहाली के लिए खरबों रुपए खर्च भी किए, मगर फिर भी ये कॉर्पोरेशन अब खसारे की दलदल में धंस चुकी हैं। पाकिस्तान के मौजूदा और साबका हुक्मरान सरकारी इदारों के नुकसानात का रोना रोते रहे, इस्लाहात के दावे होते रहे और हम कई दिहाइयों से आपके सामने रख रहे हैं सूरत हाल जू की तू बरकरार है, चाहे कोई वज़ीर आज़म हो, कोई सियासी जमात हो, कोई हुकूमत हो। यकीनन तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि अपने गिरबानों में झांकें, क्योंकि कौमी कॉर्पोरेशंस की निजकारी ना होना, उनके नुकसानात का तसलसल नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI सब की नाकामी है। अगर इन नुकसानात से जान छुड़ा ली जाती तो आज मुल्क पर कर्ज़ों और अवाम पर टैक्सेस का इतना बोझ नहीं होता। बदकिस्मती तो ये भी है कि पाकिस्तान में कौमी इदारों की निजकारी हमेशा से एक मुश्किल और गैर मकबूल मौजू रहा है। PIA, पाकिस्तान स्टील, रेलवे और डिस्को समेत मुतादिद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सालाना अरबों रुपए हड़प कर रही हैं, मगर कभी सियासी जमातों ने प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी तो कभी अदालतें निजकारी रोक देती हैं। PIA की निजकारी तो SIFC के छतरी तले निगरां दौरे हुकूमत में होती नजर आई। ताहम शाहबाज हुकूमत के क़याम को 5 महीने गुजरने के बाद भी PIA की प्राइवेटाइजेशन का मामला शायद कहीं पे बुरी तरह से अटका हुआ है। अजब तमाशा है, बरसों से एक सर्कस जारी है। हुकूमतें बदल गई, वज़ीर आज़म और मुतादिद वज़ीर ख़ज़ाना बदल गए, मुख्तलिफ बोर्ड्स बनाने और बैनुल अक़वामी मॉडल अपनाने के दावे सामने आए, मगर प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम अमली तौर पे वही का वही धरा खड़ा है, क्योंकि निजकारी ना होनी थी और ना हुई। जो हुआ सो हुआ, मुसलसल होता रहा, मगर हालिया निगरान हुकूमत में रेडियो पाकिस्तान, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NHA, फर्स्ट वीमेन बैंक और पाकिस्तान पोस्ट की निजकारी का अमल आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर 2023 में ऑर्डिनेंस आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी हुआ, लेकिन मालूम नहीं इस मामले में पेशरफ क्यों नहीं हुई। IMF ने भी सरकारी कॉर्पोरेशंस को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पुरकशिश बना रहे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को ज़रूरी करार दिया। इसी पस मंज़र में तशवीश की बात यह है कि PIA की प्राइवेटाइजेशन एक बार फिर बुरी तरह से इल्तवा का शिकार नजर आती है। मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हमें इंटरव्यू में इस साल नवंबर तक PIA की निजकारी और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्स करने की यकीन दहानी कराई है और दो टोक अंदाज में कराई है, मगर ऐसी यकीन दहानियाँ हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं। भी आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, ये जो आपने PIA की बात की और एयरपोर्ट्स की बात की, इसी प्रोग्राम में हम पिछले साल से इसकी डेडलाइंस सुन रहे हैं। एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, फिर ये अभी जून था, फिर अभी ये जो अगस्त हो गया, फिर अक्टूबर हो गया, तो गेट रिड ऑफ देम। नहीं, कब होगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे भी ज़्यादा जल्दी में हूँ, लेकिन वी हैव टू ऑब्वियसली फॉलो ड्यू प्रोसेस, बिकॉज आपके इल्म में ही है कि जी ये पूरी नॉट ओनली दीज 2 एसेट्स, कामरान भाई, 1 ट्रिलियन रुपए का ड्रैग है एवरी सिंगल ईयर। और मैं पाकिस्तान स्टील मिल की बात करता हूँ तो आप देखिए कि अभी भी तकरीबन 3,500 वहाँ लोग हैं जिनको हम ग्रांट के थ्रू उनकी सैलरीज दे रहे हैं, जबकि मिल 2015 से बंद है। जो हमारे एसेट्स आर इन प्ले ऑन द प्राइवेटाइजेशन फ्रंट, हमारी पूरी कोशिश है वो अगस्त के आखिर तक तो नहीं होगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम में एटलीस्ट वी द PIA एंड द आउटसोर्सिंग ऑफ द इस्लामाबाद एयरपोर्ट, वी ऑल्सो टेक दैट थ्रू द फिनिशिंग लाइन, बिकॉज कामरान साहब, ये अल्टीमेटली एक्शंस विल हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स।
یقیناً غیر منافع بخش اداروں کی نجکاری سے قومی خزانے پہ بوجھ کم ہوگا، بجٹ خسارہ کم ہوگا، کروڑ ڈالرز کی نئی سرمایہ کاری ہوگی، نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی، اداروں کی کارکردگی اور گورننس میں تبدیلی آئے گی۔ ماضی میں ایچ بی ایل، ایم سی بی، یو بی ایل، پی ٹی سی ایل اور کے الیکٹرک سمیت پاکستان میں جن اداروں کی نجکاری کی گئی انہوں نے نہ صرف منافع کمایا بلکہ قومی خزانوں میں اربوں کا ٹیکس بھی جمع کرایا۔ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن 2006 میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے ختم ہوئی تھی، جس کے بعد اربوں روپے کا منافع کمانے والی پاکستان اسٹیل نقصانات اور قرضوں کی وجہ سے 2015 سے مسلسل بند پڑی ہے۔ 2 ہفتے پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پرائیویٹائزیشن نے بتایا کہ اسٹیل مل کی نجکاری اب اس کو اس فہرست سے نکال ہی دیا گیا ہے، پاکستان اسٹیل کو اب اس سے فارغ ہی کر دیا گیا ہے۔ ایک عجب تماشا ہے، عجب صورتحال ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب محمد زبیر کو، سابق وزیر نجکاری بھی رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت میں شامل رہے، اور محترم یونس ڈھاگا، سابق سیکرٹری خزانہ، سابق سیکرٹری انرجی، اور ان تمام معاملات کی بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہیں، کاروباری معاملات کی بھی۔ ڈھاگا صاحب پہلے آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ ساری حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں، نظروں سے آپ کے سامنے یہ ساری ان گورنمنٹس کی ہم نے پلیجز چلائے، پرائم منسٹرز کے چلائے، فائنانس منسٹرز کے چلائے، nothing short of a circus ایک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا تھریڈ ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی یہ جو پلیجز ہیں، یہ جو تقریریں ہیں، یہ جو اعلانات ہیں، ان میں سے کبھی بھی عمل نہیں ہوا؟ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جس طرح سے بلیڈ کر رہی تھیں ویسے کر رہی تھیں، پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی تھی نہیں ہوئی۔ وہ کون سی فورس ہے جس نے اس پورے عمل کو مستقل کے طور پہ منجمد کر دیا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، 2 ہمیں ایکسٹریمز نظر آتی ہیں۔ آپ نے پالیسیز جتنی بھی آپ نے بیان کی، پہلے اکثر ہمارے پاس یہ سننے میں آیا کہ ہم نے فوراً پرائیویٹائز کرنا ہے۔ دوسرا یہ سننے میں آیا کہ جی ہم پہلے ریسٹرکچر کریں گے پھر پرائیویٹائز کریں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں پینڈولم کے دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ اب ریسٹرکچرنگ کرنا اور پرائیویٹائز کرنا یہ ایک لمبا عمل ہے، اور اس عمل کے میں ہم مزید نقصانات ہی کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کن لوگوں نے پھر اس کو ریسٹرکچرنگ کو ہینڈل کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ کون سا ادارہ کس طرح پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے، اس میں جائے بغیر ہم ڈائریکٹلی اس کو آکشن ٹیبل پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پچھلے 30 سال سے پرائیویٹائزیشن کا عمل چل رہا ہے، اور ہماری وہ جو لاس میکنگ ڈسکوز وغیرہ ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ اب اس میں ہمیں تھوڑا سا ایک اسٹیپ پیچھے لے کے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ان کمپنیوں کو ریسٹرکچر کر کے، ریسٹرکچر سے میری وہ مراد نہیں ہے کہ ان کو پروفیٹیبل کریں، لیکن جیسے میں ڈسکوز کی بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ کی تقریباً 10 ڈسکوز ہیں، اور 10 ڈسکوز کی اگر ہم کاسٹ کو دیکھیں یا ان کے آپ ایسیٹس کو دیکھیں تو ایسیٹس تقریباً 10 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان اس کی اسیسمنٹ ہوگی۔ اس وقت ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہے، لیکن 10 سے 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ان لاس میکنگ سیکٹر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا لوکل انویسٹر یا آپ کا فورن انویسٹر اس میں کرے گا، جب تک کہ آپ اس کی شکل کو ٹھیک نہ کریں۔ شکل سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو منافع بخش کریں، شکل سے میری یہ مراد ہے کہ اتنے بڑے ایسیٹ کو، اس کی سائز کو کم کریں، ڈسکوز کو چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر دیں، ان کی فرینچائزز جس طرح یو کے میں ہوا تھا، یو کے میں بھی یہی تھا 90s میں جب انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی تو انہوں نے لائن بزنس اور ریٹیل بزنس کو الگ الگ کیا۔ ریٹیل بزنس کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقے بنائے، اوور لیپنگ فرینچائزز دی، تو اس میں آپ کا یہ ہے کہ میڈیم سائز کی انویسٹمنٹس بھی آ سکتی ہے کہ فرض کیجیے چند کروڑ روپے کا ایک علاقہ اگر آپ آکشن کر رہے ہوں گے تو آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی اب 1.5 ارب روپے کا پورا ڈسکو ہم ایک ساتھ دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں گے جی کہ میں لیسکو کو کرنا چاہتا ہوں تو لیسکو کی کم سے کم ایسیٹس ہوں گے 2 سے 2.5 ارب ڈالر کے۔ اب اس کے لیے کون اس وقت آئے گا؟ تو اگر اس کی بجائے اگر آپ لیسکو کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بانٹ دیں اور اس کے اوپر پھر آکشنز کرائیں تو یہ آپ اس کو فرینچائز ماڈل پہ، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یو کے ماڈل کو اڈاپٹ کریں۔ لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن وہ بالکل آکشن کی طرح کرتے ہیں کہ جی فوراً ہی اس کو آپ ٹرانزیکشن ایڈوائزر لائیں اور اس کو فورن ایسیٹس کی وہ اسیسمنٹ کریں اور اس کو ڈال دیں آکشن پہ، اور پھر اس کے اوپر کوئی مناسب بڈز نہیں آتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی تھوڑی سی ریسٹرکچرنگ، تھوڑی سی ری تھنکنگ کر کے اور پھر آکشن پہ جائیں گے یا اس کی فرینچائزنگ پہ جائیں گے۔ آپ نے ڈھاکا صاحب پہلے تو مجھے ایک سینٹرل وہ اس عذاب کی نشاندہی کر دیں جس کی وجہ سے یہ عمل جو ہے جہاں کا تھا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ یہ تو آپ تھوڑا مائکرو لیول کے اندر اس وقت ڈسکورس کی طرف آ گئے، مگر کوئی ایک ایسی چیز ہے نا جو کہ اس عمل کو اس نے ہلنے نہیں دیا ہے پچھلے 2 دہائیوں میں۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو پولیٹیکل ول کی ہے۔ پولیٹیکل ول ہمیں نظر نہیں آتی جب میں آپ کو بہت ہی کھل کے بات کروں گا کہ ہمارے جو سینئر لیڈران ہوتے ہیں حکومت میں،
وہ جو اعلانات کرتے ہیں جب ان کے پاس ان کے ووٹرز آتے ہیں مختلف یونین سے اٹھ کے، جی ہم ڈسکوز کی یونین سے یا پی آئی کی یونین سے، تو وہ پھر اپنے ووٹرز کو پلیز کرنے کے چکر میں پھر وہ پرائیویٹائزیشن کے اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ والا جو آپ نے جو معاملہ بتایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 100% ایسی سچویشن نہیں ہے، کیونکہ زبیر صاحب ہیں اور جب یہ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے تو ہم ایک آئی وڈ سے کہ کافی بہتر صورتحال دیکھ رہے تھے، ایک گورنمنٹ کی پش دیکھ رہے تھے، اور پی ایم ایل این گورنمنٹ جو تھی وہ کوشش کر رہی تھی کہ، اور کچھ اس سلسلے میں سبسٹینشیل موومنٹ بھی دیکھا تھا. تو پیپلز پارٹی بہرحال اس معاملے میں بالکل اس کا ایک رائے ہے کہ کوئی ڈچکاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی قسم کی اس قسم کی کوئی سوچ کو وہ اپروو نہیں کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں جس طرح سے بھرتیاں کی گئی ہیں پیپلز پارٹی کے مختلف دوروں میں، اور اس کے بعد جو ایس او ایز کا جو حال ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ان بھرتیوں کا اس میں ایک بہت بڑا رول ہے. زبیر صاحب، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ جو یہ پورا معاملہ سٹک ہے، یہ پورا معاملہ ہماری 1 ارب روپے ہم ہر سال اس میں اڑا رہے ہیں مگر آگے نہیں بڑھ پا رہے، آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو میرا تجربہ ہے، جو باہر سے بیٹھ کے بھی میرا خیال وہ تھا، وہاں اندر بیٹھ کے میں 3 سال پورے پرائیویٹائزیشن میں رہا، اور وہ 3 سال میں ایکٹیویٹیز تو بہت ہوئیں. اگر آپ پرائیویٹائزیشن منسٹری کے چکر لگاتے تو وہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا، بیکاز تقریباً 40 اینٹیٹیز تھیں جس کو ہم نے ایکٹیو لسٹ پر ڈال دیا تھا. ایکٹیو لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن پروسیس شروع ہو گیا تھا، جس میں 9 ڈسکوز بھی شامل تھے، جس کا یونس دھاگا صاحب نے ذکر کیا ہے. پاکستان اسٹیل بھی تھا، پی آئی اے بھی تھا، ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن اور دوسرے ادارے بھی تھے. اب اس میں جو میرا ایک فرسٹ چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ جب میرے سے پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے کچھ مہینے کے بعد جب میرے سے پوچھا کہ آپ نے اسیسمنٹ کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ڈیلیور کر دیں گے، تو میں نے کہا تھا جی اس کے 2 ایسپیکٹس، 2 چیلنجز ہیں اور بہت بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو پروفیشنل کام، بیکاز اٹس ہائیلی پروفیشنل ورک. کسی کی بھی پرائیویٹائزیشن پروسیس کرنا، اس کے لیے آپ فائنینشیل ایڈوائزرز لگاتے ہیں، بہت ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے جو ہائیلی پروفیشنل ہوتا ہے. ٹیکنیکل سائڈ ہوتی ہے، فائنینشیل سائڈ ہوتی ہے، ایچ آر ہوتا ہے، مارکیٹنگ اسپیکٹ ہوتا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رن ہوتی ہیں، اور وہ آپ سمجھے بھاری بھرکم ایک بڑے بڑے فولڈرز بنتے ہیں جس میں تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے وہ فیسکو. بلکہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، بیکاز اس کے جو ٹیکنیکل ڈیو ڈیلیجنس ہے، کیونکہ اتنے میلوں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، جس طرح فیسکو ہے یا لیسکو ہے، اس میں کیا کیا ہے. تو میں نے کہا وہ پروفیشنل ورک آئی کمٹ، بیکاز اس کے لیے تو ریسورسز اگر میرے پاس ہوں گے، اگر ہم اچھے فائنینشیل ایڈوائزرز رکھیں گے جنہوں نے گلوبل لیول پر کام کیا ہوا ہے، تو آئی ول بی ایبل ٹو ڈیلیور اینڈ آئی کین کمٹ. دا ادر ایسپیکٹ آئی سیڈ پرائم منسٹر صاحب، وچ از آئی تھنک از فور موسٹ، از دا پولیٹیکل ول. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی تو کمیٹڈ ہے، اور ہم نے مینیفیسٹو کی تیاری کے وقت بھی کام کیا تھا. اس کے بعد یہ 69 اینٹیٹیز کو ہی سیڈ آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے کہ پولیٹیکل ول. میں نے کہا جی وین دا مومنٹ آف ٹروتھ کمز، تو اس وقت وہ ٹیسٹ ہوگا. تو انہوں نے میرے سے پوچھا مثال کے طور پر کیا، اور میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ جی مثال کے طور پر پی آئی اے کہ ہم لاسٹ سٹیج پر پہنچ گئے، اور پی آئی اے اسٹرائک پر چلا گیا، لیبر یونین اسٹرائک پر چلے گئے، ایک جہاز نیو یارک میں کھڑا ہے، ایک ایتھنز میں. اس وقت آپ کا فیصلہ ہوگا، میرا فیصلہ نہیں ہوگا. میں سب کچھ کروں گا، پولیٹیکلی بھی کروں گا، سینٹ کمیٹیز میں بھی جاؤں گا، نیشنل اسمبلی کمیٹیز میں بھی جاؤں گا، میڈیا سے بھی ملوں گا، پولیٹیشین سے بھی ملوں گا، پیپلز پارٹی والوں سے بھی ملوں گا. جو میں نے کیا ایز مچ ایز پاسبل آئی ٹرائی ٹو کنونس اعتزاز احسان، رضا ربانی وغیرہ، جو کہ بہت زیادہ اپوز بھی کرتے تھے کہ جی یہ بڑا ضروری ہے. لیکن وہی ہوا جو اینڈ میں جا کے وہ جو مومنٹ آف ٹروتھ آیا، اینڈ دس از اکتوبر 2015. پتہ نہیں یونس دھاگا صاحب کو یاد ہوگا یا نہیں ہے، فیسکو کی تو ہمارے پاس بڈس بھی آ گئی تھی، وچ مینس کامران صاحب کے لفافے کھلنے تھے. اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ 3 بڑے ہاتھی جو ہیں، جس میں پی آئی اے، اسٹیل مل اور فیسکو. اسٹیل مل اور پی آئی اے سے ساری قوم ظاہر ہے جانتی تھی کہ جی یہ لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں. 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کرنی تھی، تو ہم نے ایک اس میں فیسکو جو سب سے اچھا تھا اس کو رکھا تھا. اینڈ فیسکو واز ٹو، دوسرے دن بڈس کھلنی تھیں. یہ میں بالکل آپ کو اکتوبر 2015، ابھی بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن میں آپ علیم خان صاحب کو بلا لیں اور ان سے ریکارڈ بھی موجود ہوگا، اور بڑے اچھے گروپس نے بڈ کیا تھا. 1-2 فورن تھے
اور باقی ٹبا گروپ تھا، یہ جو کے ای کے جو اونرز ہیں، کے الیکٹرک کے جو اونرز ہیں، یہ تھا، شاید عارف حبیب گروپ تھا، ایک دو اور تھے جو بڑے اچھے تھے، سیریس تھے. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ فیسکو اگر چلا جائے گا تو اس کے 3-4 مہینے کے بعد ہم لیسکو پھر آئی ایس کو اس طرح سے ہم نکالتے چلے جائیں گے. بیکاز ابھی جو یونس دھاگا صاحب اماؤنٹس بتائے تھے بہت بڑی اماؤنٹس تھی، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ سارے کے سارے ایک ساتھ لے آئیں مارکیٹ میں. اور اسی طرح سے اسٹیل مل کا لاسٹ سٹیج تھا، اسی طرح سے پی آئی اے کا لاسٹ سٹیج تھا. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دا گورنمنٹ دین ٹوک اے یو ٹرن اینڈ جب ظاہر ہے ان 3 کو روکا تو پھر اس کے بعد باقی سب تو کام ہونا ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب اب تو خیر کہانی بہت آگے بڑھ گئی. اب ہم جتنی اینٹیز کی بات کر رہے ہیں ان پہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر یا ٹینز آف بلینز آف ڈالر تو ان کے ڈیٹس ہیں، ان کے لاسز ہیں. اب کسی کو اگر ہم بلاتے ہیں پہلے تو وہ بھاگ جاتا ہے دیکھ کے کہ یہ نمبرز کیا ہیں، اس کا ہم کیا کریں گے. تو اس کا تو ہمیں پہلے تو پورے اس کا ایک اسٹریٹجک حل ڈھونڈنا ہوگا نا. جیسے ابھی پی آئی اے ہم کرنے جا رہے ہیں تو اب اس کا ہم نے سمہاؤ ایک نتیجہ نکالا، مگر اس کے باوجود ہر 2 مہینے بعد ایک ہم ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. فواد حسن فواد صاحب سے لے کے کرتے تھے، پھر اب اورنگزیب صاحب کر رہے ہیں، اور بیچ میں بھی ہم کرتے رہے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا. تو یہ جو ان پہ پہاڑ ہے ڈیٹس کا اور لاسز کا اور ان تمام چیزوں کا اور اسٹاف کا، یہ تو اب ہر جگہ عذاب بن کے کھڑا ہو گیا نا. اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا پہلے. تو اس سے پہلے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ری اسٹرکچر نہیں، ان کو ہم کسی صورت سے ڈویبل کر دیں، تو ڈویبل میں پہلے تو اس عذاب سے بھی تو چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا نا ڈاکٹر صاحب. نہیں، یقیناً یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ ہے بہت بڑا چیلنج ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا پچھلی 3 دہائیوں سے ہم پرائیویٹائزیشن کی کہانیاں سنتے ہیں، ہر فائنانس منسٹر ہم سے یہی وعدہ کرتے ہیں لیکن پھر نہیں کر پاتے. زبیر بھائی نے جو آپ کو بات بتائی وہ اس میں جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ فیسکو آلموسٹ اینڈ پہ اس کا اور یہ اس کے فنشنگ اسٹے لائن کے پر آ کے رک گیا پرائیویٹائزیشن کا پروسیس، تو اس کی بھی وجہ اس کی یونینز ہی تھی. اور وہ یونینز نے جا کے اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف سے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد زبیر صاحب کو سگنل آیا تھا کہ بس اب یہ فیسکو بھی ہم نے نہیں کرنا. تو یہ میں تھوڑی سی حقیقت بتا دوں کہ ساری ہماری جو پارٹیز ہیں وہ جب بھی اپنا کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بہت کمیٹڈ ہے. صحیح ہے جی. تو میں نے اس لیے وہ کلیریفائی کیا. اب یہ ہے کہ وہی ہمیں کرنا ہوگا کہ اس کو ڈویبل کریں، نمبر 1. نمبر 2، اور یہ اس وقت ہم نے بہت ہی جیسے زبیر بھائی نے بتایا نا کہ ڈسکوز کو ہم باری باری 2-2 3-3 کر کے کریں گے تو زیادہ سکسیسفل ہے. اس دفعہ جو 25 کی لسٹ دی گئی ہے ایس او اس کی کہ ہم سب کو اس وقت پرائیویٹائز کریں گے. اب ناؤ دس از اے بٹ اوور ایمبیشیس. تو اگر اس کو ہم ڈسکوز 2-3 ڈسکوز اگر اس سال لیں اور پھر اگلے 1-1 سال پہ کرتے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس دفعہ جو 25 انہوں نے کمپنیاں لی ایس او ایز، اس میں سے اگر 3-4 بھی بڑی کر لیں، اگر 2 ڈسکو بھی اگر کر لیں، بٹ آئی تھنک کہ ڈسکوز کو اگین میں اسی دوبارہ بات پہ آؤں گا کہ اس کو تھوڑا سا ڈویبل کر دیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں، تاکہ یہ بائٹ سائز ہوں، لوگ ادھر اس کو لوکلی انویسٹ کر سکیں. ہم جو بار بار سوچتے ہیں کہ باہر سے انویسٹرز آئیں گے، تو وہ یہ تھوڑا سا ہمیں ری تھنکنگ اپنی اس کو اسٹریٹجی کرنا چاہیے. تو پی آئی اے کی جیسے آپ نے بات کی، جی پی آئی اے میں سوری جی زبیر صاحب پلیز. اگر پی آئی اے میں ذرا جو آپ جی وہ دیکھیں جو سوری دھاگا صاحب بات کر جی زبیر صاحب فرمائیے. جی دھاگا صاحب کر لیں بات. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ جو لائبلٹیز، دیکھیں وہ جو ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے نا، فائنینشیل ایڈوائزرز اس پر ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم فائنل سٹیج سے پہلے جو لاسٹ پروپوزل ہوتا ہے جو بورڈ اپروو کرتا ہے پرائیویٹائزیشن کا اور پھر کیبنٹ کمیٹی کرتی ہے، وہ ایک بیلنس شیٹ ہم پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ پی آئی اے کی بیلنس شیٹ تھی، ہم کیا بیچنے جا رہے ہیں. اس میں سے لائبلٹیز نکال کے بیچیں گے، ایسٹس کچھ رکھیں گے نہیں رکھیں گے. سو وہ فنڈامنٹل ہوتا ہے بیفور یو گو ٹو دا بڈرز اور دی پوٹینشیل انویسٹرز کہ جی دس از دا بیلنس شیٹ دیٹ وی آر سیلنگ، اینڈ دیٹس وائی اٹس اے ویری پروفیشنل کمپلیکیٹڈ ورک. اور جو لائبلٹیز وغیرہ آپ نے نکالنی ہوتی ہے اس کو پاک کہاں کریں گے اور اس کا کیا پلان ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے شامل. دیٹ از وائی اٹس اے ویری لانگ پروسیس جس میں آپ فائنلی جا کے آپ پروپوز کرتے ہیں ٹو دا کیبنٹ کمیٹی کہ آپ یہ بیلنس شیٹ بیچنے کا اپروو کرتے ہیں، اور جو باقی نکالیں گے ہم چیزیں لائک لائبلٹیز جس طرح آپ نے کہا، وہ تو اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ پوٹینشیل بائر جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں آئے، اینڈ دین یو پرپوز، اینڈ دین واٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان ول ڈو ود دوز لائبلٹیز. اس کو پاک کیسے کرے گی، آخر کار وہ کسی نے تو پوری کرنی ہے. سو وہ سارا اسپیکٹ یہ کمپلیٹ ہو کے جو میں نے
پی آئی اے پاکستان اسٹیل اور فیسکو کا بتایا تھا یہ کمپلیٹ تینوں کا یہ ہو چکا تھا. واٹ از دا فائنل شیپ آف دا بیلنس شیٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو سیل؟ تو ہم ایک کمرشل بریک لے لیتے ہیں, بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اور اس پہ ہم واپس آتے ہیں. پچھلے کم از کم 15 سال سے ہر حکومت کی کوشش ہے کہ پاکستان میں نجکاری ہو سکے, قومی کارپوریشنز کی کسی صورت سے ری اسٹرکچرنگ ہو سکے اور پاکستان کا معیشت پہ اس بوجھ کو اتارا جا سکے جو اب 1 ارب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب محمد زبیر, سابق وزیر نجکاری اور ان تمام امور کے ماہر بھی ہیں, اور جناب یونس ڈھاکہ صاحب حکومت پاکستان میں سیکرٹری خزانہ رہے, سیکرٹری انرجی رہے اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی بہت امپورٹنٹ حیثیت پہ منسلک رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ واک می تھرو, کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں فیلئر کی بات, لیکن ایک ہمارا دور رہا جس کے اندر ہم نے بڑی سکسیسفلی ہم نے اس کو پش کیا ہے, اور اس دوران جنرل مشرف کی حکومت اور پھر جناب نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ کافی بہتر ہوا, جس کے دوران ہم نے اپنے بینکنگ سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا ون آفٹر دی ادر, جس میں ایچ بی ایل ہے, جس میں ایم سی بی ہے. ایچ بی ایل تو خیر جنرل مشرف کے دور میں ہوا, ایم سی بی جناب نواز شریف کے دور میں ہو گیا, الائٹ بینک ہے, یو بی ایل ہے. کسی صورت سے ہم نے کئی سے بھی اپنی جان چھڑائی, کچھ اور ایلیمنٹس ہیں جو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے. یہ تو اس ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک پی ٹی سی ایل کا جو جنرل مشرف کے دور میں ہوا, تو یہ کافی بڑے بگ ٹکٹ آئٹم تھے جس جو کہ پریٹی اسموتھ لیول پہ ہو گئے اور کوئی بہت بڑی کنٹروورسی نہیں ہوئی ہے. پاکستان کی معیشت کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا, اور ظاہر ہے کہ سب جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جنرل مشرف کے دور میں. تو وہ فارمولا جو ہے وہ اب اپلیکیبل کیوں نہیں ہے جس نے کتنا بڑا سکسیسفل پرائیویٹائزیشن ڈیلیور کی؟ میں تھوڑا سا اس میں ایک مختلف رائے ہلکی سی رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہماری ساری پرائیویٹائزیشن شروع ہوتی ہے لاس میکنگ اینٹیٹیز کے نام پر, کہ جی اتنا بڑا نقصان ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت بھی 700 ارب سے زیادہ سالانہ نقصان کر رہے ہیں وہ. لیکن ہم یہ جب ہم پرائیویٹائزیشن پہ جاتے ہیں تو ہم پروفٹ میکنگ ایس او ایز کو, جو کہ ایس او ایز آپ کے نان ٹیکس ریونیوز میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اس وقت بھی تقریباً 500 ارب سے زیادہ سال کا نان ٹیکس ریونیو آپ کا مل رہا ہے ایس او ایز سے, جو کہ اچھی ایس او ایز ہیں, اور جو بری ایس او ایز ہیں وہ نقصان کر رہی ہیں کچھ 700 ارب 750 ارب کا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پرائیویٹائزیشن کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سکسیس سٹوری ہے, وہ ساری پروفٹ میکنگ تقریباً تھی, یا بینکس تھے یا دوسرے آپ کے سیکٹرز تھے, وہ لاس میکنگ نہیں تھے. لاس میکنگ سارے رہ گئے ہمارے خزانے پہ. اب ہمیں بھی اس دفعہ بھی یہی کوشش کرنا چاہیے کہ لاس میکنگ چاہے کم سے کم قیمتوں میں ہم دیں, لاس میکنگ کو پہلے نکالیں, ورنہ یہ پھر ہمارا خزانے کا ہول بڑھتا جائے گا. اگر ہم 500 ارب اس وقت جو ہمیں نان ٹیکس ریونیو کئی تو لاس میکنگ تھی, ہم انرجی سیکٹر کی بات کریں, کئی تو میسیولی بلیڈ کر رہی تھی نا, وہ تو نان فنکشنل تھی آلموسٹ. لیکن میں وہی کامران بھائی کہوں گا نا کہ اگر اس کے ساتھ اگر پالیسیز ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں. اس سال بھی لاسٹ ایئر ہم نے کہ الیکٹرک کو 60 ارب روپے سبسڈیز میں دیے. تو اب جب آپ کو خزانے سے اتنے پیسے دینے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ پالیسیز دیں, جیسے کہ میں آپ کو ٹیلکوز کی بات کروں گا. ٹیلی کمیونیکیشن میں جب آپ نے پرائیویٹائزیشن پی ٹی سی ایل کی اس کے ساتھ آپ نے ٹیلکوز کو آپ نے لبرلائز کیا اس سسٹم کو, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ایک اچھی فیسلٹیز ملی تھرو ٹیلکوز. یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کے پہلے تھوڑی سی اکنامک تھنکنگ بہت ضروری ہے. میں اس کا دوبارہ یہ بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اگر ہم وہی لاس میکنگ دوبارہ بک کرتے رہیں گے, سبسڈیز کے نام پر بھی اگر ہم بک کرتے رہیں گے, تو پھر یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. پالیسی تب اچھی ہوگی جب سبسڈی لاسز ان سب سے ہم جان چھڑائیں. پرائیویٹ سیکٹر جب اچھا ہوتا ہے جب وہ مونوپولی کے بجائے کمپٹیٹیو فارم میں آتا ہے, جس سے لوگوں کو اچھی سروسز بھی ملتی ہیں اور اچھے پرائسز بھی ملتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹرز کی ایفیشنسی کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم تھوڑا سا اپنی پرائیویٹائزیشن پالیسی کو, اس کے ساتھ جو آپ کو ایک پالیسی فریم ورک دینا ہوگا ریگولیٹری اس سیکٹر کا, جس سے بھی گورنمنٹ باہر نکلے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر میں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اچھی سے اچھی سروس دیں, اور پھر گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں فار سبسڈیز. تو میرا یہی اس پہ اختلاف رہا ہے ہمیشہ کہ آپ پہلے اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں, اس کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کریں, اور اس طریقے سے کریں کہ اس کے بعد پھر گورنمنٹ مزید بلیڈ نہ کرے ہمارے خزانے سے. جیسے ہم پچھلے سال اگر 60 ارب ہم نے کہ الیکٹرک میں دیے ہیں, تو پھر وہ سارا جو پرائیویٹائزیشن کا کانسیپٹ تھا کہ جس میں ہمیں یہ ایک لاسز بھی کم کرنے تھے, اور دوسرے کہ لوگوں کو ہم سروسز بھی بہتر دیں, تو ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. تو میرا یہی عرض کرنا ہے کہ
کہ تھوڑا سا پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ایک اکنامک تھنکنگ کا ایک پروسیس بھی چلنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈویبل اسٹریٹجی بنائیں کہ جس میں آپ اس کو آسانی سے نکال سکیں. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل بھی ہے، ڈویبل بھی ہے، اس کو تھوڑا سا سوچ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی بات. زبیر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ہماری پرائیویٹائزیشن کی سکسیس سٹوریز ہیں جن کو جو خاص طور پہ ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے وہ تقریباً ہم نے پرائیویٹائز کر دیا، بہت سکسیسفل کیا، اکانومی کو بے پناہ فائدہ ہوا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اتنی لاس میکنگ اینٹیٹیز نہیں تھیں، شاید اس لحاظ سے بکس میں نہ ہو، لیکن وہاں تو تباہ کن صورتحال تھی نا، جو یونینز کا حال تھا، جو مینجمنٹس کا حال تھا، جس طریقے سے یہ رن کیے جا رہے تھے، بہت بڑے سٹافز تھے، ایکسیسو سٹاف تھا. ابھی تو ہم بھول گئے ہیں، لیکن وہ تو تقریباً ایک نو مینز لینڈ بنے ہوئے تھے یہ بینکس جو تھے، اور بے پناہ بلیڈ کر رہے تھے، بہت مصیبت والی تھی. مگر پریٹی سموتھ یہ ساری چیز ہوا. اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا، باقی بینکس جو ہیں وہ کافی کوئکلی ہوئے ہیں، اور پی ٹی سی ایل بھی اس پہ شامل ہے نا، بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن تھی. جی کامران صاحب، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو، اور میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا دھاگا صاحب سے. ایچ پی ایل، یو پی ایل وغیرہ یہ جو بینکس تھے یہ سب سے بڑے بینکس تھے، اور یہ اتنی بری حالت تھی. سب سے بڑی بات تو یہ تھی دا کوالٹی آف سروسز واز سو پیتھیٹک، سو پور. اور میں تو اس وقت مارکیٹ میں تھا، میں آئی بی ایم میں کام کر رہا تھا، کوئی ایسی کمپنی، اچھی کمپنی نہیں تھی جو ان کے ساتھ بینک کرنے کے لیے تیار ہوتی، کوئی بھی. مطلب میں خود آئی بی ایم میں کام کرتا تھا، ہم لوگ دیکھتے تھے کہ جی بینک آف امریکہ، سٹی بینک، ان کی طرف دیکھتے تھے، چیز وغیرہ جو بھی تھے. سو ایک تو یہ تھا سب سے بڑی کوالٹی آف سروس. دوسرا وہ بلیڈ کر رہے تھے، ایک آدھ سال نہیں کیے ہوئیں گے لیکن برے طریقے سے بلیڈ کر رہے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ اس میں صرف ایک چیز آپ کو ایڈ کر دوں، وہ بالکل اس وقت تھوڑا بہت ٹھیک کیا تھا، اور اس میں شوکت ترین صاحب ایچ پی ایل کے پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیے تھے 97 میں جب نواز شریف آئے تھے. زبیر سومرو صاحب جو تھے وہ بڑے زبردست بینکر تھے، ان کو یو پی ایل کا ہیڈ بنایا تھا. اور اس میں جو بیسک آبجیکٹو تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے میں جو ہیومن ریسورسز ہیں اس کو بھی ریسٹرکچر کرنا پڑتا ہے. بیکاز اب جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ کہتی ہے مجھے 20,000 نہیں چاہیے، انویسٹر کہتا ہے مجھے 20,000 نہیں، مجھے تو 10,000 چاہیے. پھر آپ کا مینجمنٹ سسٹم ہے اینڈ سو آن. سو اس کو تھوڑا سا امپروو کیا تھا، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ میں لے کے آئے تھے. اور دوسری بات یہ تھی ایچ بی ایل، یو پی ایل، اے پی ایل سب میں ایک چیز کی گئی تھی کہ تمام شیئرز نہیں بیچے تھے. 2013 میں 2014 میں جب میں پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا تو ایچ بی ایل کے 42% جو شیئرز تھے وہ گورنمنٹ کے پاس تھے، اسی طرح تقریباً 40% جو تھے یو پی ایل کے. سو وی ڈڈ کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز فار آل 3 بینک، اور یہ گلوبل ٹرانزیکشنز تھی اور بڑی سکسیزفل تھی. ایچ پی ایل کا مور دین $1 بلین اسٹیٹ ایکسچیکور میں آئے تھے ڈالرز، اور $500 ملین فار یو پی ایل. سو 2014-2015 میں یہ بڑی سکسیزفل اس کو کمپلیٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 100% اب پرائیویٹ سیکٹر کی پراپرٹی ہے. پہلے تو صرف 60% یا 55% تھی. لیکن یہ میں بالکل کہوں گا، اور آپ کی بات سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت برا حال تھا جو یہ سارے پاکستانی بینکس تھے. ایم سی بی ان دا مین ٹائم میں تھوڑا کلیریفائی ہو گیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں. تھوڑا سا میری بات سے شاید تاثر آپ کو گیا ہے کہ میں وہ بینکوں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہوں، یا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل ہونی چاہیے تھی، ان سے بہت بہتری ہوئی ہے. اور اسی طرح لیکن جو کامران بھائی کا اس وقت سوال یہ تھا کہ اس وقت اسموتھلی کافی چیزیں ہو گئیں اور اب کیوں رک رہی ہیں، تو میرا صرف کامران بھائی کو یہ جواب دینا تھا کہ وہ ایزیئر ٹرانزیکشنز تھیں بینکس. یہ جو اب ڈسکوز ہیں یہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹرانزیکشنز ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں زیادہ چیلنجز ہیں، اس کو زیادہ تھنک کرنا پڑے گا بیفور وی کین سینڈ اٹ فار پرائیویٹائزیشن. وہ ماڈل ڈاکٹر صاحب اپلائی نہیں ہو سکتا یہاں پہ؟ یہ تو میں مانتا ہوں کہ جو کمپلیٹلی بینکرپٹ آرگنائزیشن ہے لائک پی آئی اے یا پاکستان اسٹیل، ان کو تو ہم ان کے ساتھ ڈرا نہیں کر سکتے. لیکن بعض آرگنائزیشن ہیں، ڈسکوز ہیں ہماری، جو کہ ابھی بھی بینکیبل ہیں، اور دوسری آرگنائزیشن ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تو نہیں کہ جو سرکار میں ہیں اور کچھ بہتر چل رہی ہے تو ان کو ہم انتظار کریں کہ وہ بھی تباہ ہو جائیں تو پھر ہم اس کو لے کے جائیں. ہم وہ بھی کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس یہ جو دوسری ہماری بڑی امپورٹنٹ ای این پی سیکشن کے اندر سیکٹر کے اندر ہماری آرگنائزیشن ہے، ہماری او جی ڈی سی ہے، پی پی ایل ہے، اور دوسری تمام چیزیں ہیں. تو ہم اب ہولسٹکلی کیوں پہلے انتظار کیوں کریں کہ وہ بینکرپٹ ہو جائیں اور بالکل زیرو ہو جائیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کریں. تو یہ بھی اس میں بھی ابھی جو ایسی آرگنائزیشن ہیں جو کہ ابھی بھی لیکوڈ ہیں تو ان کی طرف جانا چاہیے نا، اور اس ماڈل کو اپلائی کریں جو ہماری سکسیس سٹوریز ہے. ڈاکٹر صاحب
نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ میں اس کو بھی یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو 25 ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن کو ڈالا گیا وہ ایک بیلنسڈ پیکیج ہے جس میں لاس میکنگ بھی ہے، پروفٹ میکنگ بھی ہے. جیسے میں آپ کروں گا کہ یہ جو LNG پاور پلانٹس ہیں جس کو پاکستان پاور نیشنل پاور مینجمنٹ کمپنی اس کو ڈیل کر رہی ہے بلوکی میں اور حویلی بہادر شاہ میں، یہ انہوں نے پچھلے سال 45 ارب روپے کا پروفٹ پوسٹ کیا ہے. تو یہ اس کو بھی انہوں نے رکھا ہے پرائیویٹائزیشن میں، اور اس کے ساتھ لاس میکنگ ڈسکوز کو بھی رکھا ہے. تو میرے خیال یہ اچھا پیکیج ہے. اسی طرح کے پیکیجز چلتے رہیں تاکہ آپ کے اس کا فائدہ جو ہے اکنامک بینیفٹ کہ آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کم بھی ہوتا جائے اور مزید بڑھے نہیں. تو اور یہ بھی بات صحیح، اور تو یہ جیسے میں نے کہا کہ دو اگر آپ جینکوز کو نکال دیں تو یہ بھی اچھی قیمت پہ جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح لاسٹ ایئر انہوں نے پروفٹ پوسٹ کیا ہے تو اٹ ول بی ویری گڈ اٹریکٹیو ایسیٹ فار اینی پرائیویٹائزیشن. زبیر صاحب، یہ ان چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز جو ہماری سمجھ میں آتی رہی ہے، آپ نے ڈیل کیا تھا کہ اس میں یہ جو بیوروکریٹک ایشوز ہیں، جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں، جو ہمارے پیپرا ایشوز ہیں، یہ تمام معاملات جو ہیں، اور پھر آبویسلی ایک ہماری بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ سٹوری ہے پاکستان اسٹیل کی. بہترین پرائیویٹائزیشن ہو جاتی، پھر اس میں سپریم کورٹ نے آ کے اس کو روک دیا. تو یہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے اور یہ تمام معاملات ہے، اور پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو سول بیوروکریسی انٹرینچڈ ہو گئی ہے، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ آ گیا ہے، وہ بورڈز پہ ہوتے ہیں، وہ شارٹس کال کرتے ہیں، ایک جوائنٹ سیکرٹری پوری کمپنی کو چلا رہا ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے ہمارے پرائیویٹائزیشن کے پلان کی؟ ایک تو لکیلی آپ نے میرے ساتھ یونس دھاگا صاحب کو بٹھایا ہے. لکیلی میں اس لیے کہوں گا کہ یہ بالکل عینی شاہد ہیں کہ یہ منسٹری آف پاور پہ سیکرٹری تھے جب یہ ہم پرائیویٹائزیشن پروسیس. مجھے ایک دن بھی 1 منٹ بھی کوئی بیوروکریٹک چیلنج نہیں آیا، کوئی بھی. اگر چیلنج آئے تو پولیٹیکل نیچر کا آیا. اور میں آپ کو سب سے زیادہ اہم بات بتاؤں کہ پاکستانی جو عوام ہے، پاکستانی لیڈرشپ ہے نا، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو اس ذہن سے نکلنا پڑے گا کہ یہ ہمارا، اس کو ہم کیسے بیچ سکتے ہیں، یہ تو قومی خزانہ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، روزویلٹ ہوٹل. ابھی آپ مجھے بتائیں 700-800 ملین ڈالر، مجھے نہیں پتا آج کل اس کی کیا پرائس ہوگی، بٹ ہمارے زمانے میں جیسے ہی آپ بات کرتے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا قومی خزانہ ہے. بھائی قومی خزانہ یہاں پیسے کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک سپاہی کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، اور وہاں آپ نے ایک ہوٹل رکھا ہوا ہے جو لاس میں جا رہا ہے، جس کا کوئی آپ کو ریٹرن نہیں آ رہا، اور آپ اس کو لے کے بیٹھے پہ. پولیٹیکل ول از دا مین ریزن. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ IMF سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی دوست ممالک سے، وہ اگر آپ سے پوچھے کہ جو آپ کا ادارہ 2015 سے بند ہے، پاکستان اسٹیل مل، اور آپ اس کی تنخواہیں دے رہے ہیں 3,500 امپلائیز کی، اینڈ یو کانٹ ٹیک اے ڈیسیژن ٹو کلوز اٹ ڈاؤن، تو پھر کون آپ کی، پھر واٹ از اسٹاپنگ دیم؟ اٹس دا پولیٹیکل ول. No bureaucrat is interfering in that. It is entirely the political leadership. لیکن ایک خوشائند بات ضرور ہے کامران صاحب جو میں بتا دوں. Compared to the past جب پاکستان پیپلز پارٹی بہت bitterly اپوز کرتی تھی اور اسٹرائکس پر چلے جاتے تھے ان کی وجہ سے، لیبر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اس وقت جتنا اچھا سازگار ماحول ہے، 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، PMLN, PPP and PTI. PTI was also opposed to privatization in the past. عمران خان ان کے مینیفیسٹو کے حساب سے انہوں نے سرمایہ پاکستان بنانا تھا اور اس کے بعد ریسٹرکچرنگ کرنی تھی. دیٹ از واٹ دیئر کانسیپٹ واز ایز اگینسٹ پرائیویٹائزیشن. بٹ اب اس وقت یہ ہے کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز مور اور لیس، جس طرح بلاول ہیں، بلاول اوبیسلی وہ بہت اہم رول ہے ان کا پیپلز پارٹی میں. سو اگر کوئی ایسے لوگ ہیں بھی جو اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے، بٹ آئی تھنک، اور آپ بھی ایگری کریں گے کہ بلاول ول پرویل اوور دوز پیپل. تو اس وقت جتنا سازگار ہے فرام اے پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ کبھی نہیں ہے. اب یہ اگر حکومت اس کو پش نہ کر سکے اور نہیں کر رہی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بلاول یا پیپلز پارٹی وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے نہیں سر. وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. وہ تو مطلب وہاں تو بڑا جی وہ گھماتے ہیں، تھوڑا کنفیوز کرتے ہیں. جی. تو ڈھاکہ صاحب مجھے چلے تھوڑا سا ایک اس وقت کا جو ماڈل ہے ہمارے سامنے، جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے PIA، یہ SIFC ایک بار پھر ملٹری لیڈ ایک انیشیٹو، اس کے بعد پھر یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور ابھی بھی اس حکومت پہ ظاہر ہے کہ بہت اثر ہے اس سارے نظام کا. یہ PIA ایک انہوں نے ٹیسٹ کیس بنایا، اس کو سامنے لایا. فواد صاحب جو تھے اس کو مینیج کر رہے تھے، بہت عمدہ سابق سول بیوروکریٹ، اور بہت اچھی
ان کا اپنا ایکسپیرینس، اور بار بار اس پروگرام کے اندر آ کے انہوں نے کہا کہ آل ڈن یہ سب کچھ ہو گیا ہے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ فار آل پریکٹیکل پرپزز اٹس اسٹک. ابھی اورنگزیب صاحب نے ابھی پچھلے ویک ہمارے پروگرام کے انٹرویو میں کہا کہ بس انشاءاللہ ایئر اینڈ تک ہو جائے گا. گویا کہ وہ چیز جو کہ 3 مہینے پہلے ہو جانی تھی اب اس کو کہا گیا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں ہو جائے گی. اس میں آپ کو کیا پرابلم نظر آ رہا ہے بیسکلی جس کی وجہ سے اور یہ نہیں ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایئرپورٹس کے آؤٹ سورسنگ کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی بالکل اسٹک ہے. یہ جو لائیو ایشو ہے اس میں آپ کو کیا پرابلم نظر آ رہا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. میں یہ بھی اچھا کیا زبیر صاحب نے کہ بیوروکریسی کو تھوڑا سا آزادی دی، ورنہ تو سارا الزام بیوروکریسی پر الٹیمیٹلی آ جاتا ہے. ایک جو بات آپ نے کہی نا پی آئی اے میں، آپ جو جتنے بھی پی آئی اے میں پرائیویٹائزیشن بہت ساری اس وقت ہماری لوکل کمپنیز اور کارپوریشنس اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں. میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ پی آئی اے کو بہت اچھی طرح اسٹرکچر کیا گیا ہے فار پرائیویٹائزیشن، اور جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ بہت کینلی انٹرسٹڈ ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر لیں، جو لاسٹ اس کو ایکسٹینشن دی گئی ہے وہ ڈیو ڈیلیجنس کے لیے دی گئی ہے، تو میرا خیال یہ ضرور دینی چاہیے کہ جب تک کہ پارٹیز کا انٹرسٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جینیون انٹرسٹ ہے اس وقت. اور مجھے امید ہے کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ایک سکسیس اسٹوری بہت جلد بن جائے گی اس گورنمنٹ کے لیے. دیٹس ونڈرفل. یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس پہ بہت اچھے خوشگوار نوٹ میں کچھ اس میں ایڈ کر دوں کامران صاحب جی یہ کے حوالے سے کرنٹ سچویشن. جی ایک تو دیکھیں جی، ایک تو ریالٹی یہ ہے کہ پی آئی اے میں کوئی فورن انٹرسٹ نہیں آیا ایز کمپیئر ٹو دا پاس. فورن ایئر لائنز انٹرسٹڈ ہوتے، دیٹ از وائی اٹ واز اے گلوبل ٹرانزیکشن. اس دفعہ کوئی بھی فورنر نہیں آیا. جو اس وقت جو لوگ ہیں، جتنے بھی بیڈرز پاسبل ہیں، ان کے لیے کنسرن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یورپ میں لینڈ کرنے کی ابھی تک اجازت نہیں ہے. سو واٹ از دا پرائز دیٹ دے شوڈ بڈ؟ دے ڈونٹ نو کہ یہ لینڈنگ رائٹس ہمیں کب ملیں گے، کیا اس سے پرائز چینج ہو جاتی ہے ساری. سو دیٹ از وائی دا ڈیلے جو انہوں نے کیا بھی ہے، ان کی ریکویسٹ پر کیا ہے جو ہمارے پوٹینشیل بائرز ہیں کہ ان کو فیکٹس ہی نہیں ابھی پتہ. اب پتہ چلے کہ یورپین سول ایویشن اتھارٹی اگر لگا دیتی کہ جی اگلے 2 سال نہیں کریں گے، the price will change, the interest will change as well. So that is the hitch, that is why the delay has taken place. اوکے گریٹ جی، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ایئر اینڈ تک یہ ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال یہ جو بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں they will have word with the European authorities، اور وہ پھر کوئی اتنی بڑے مسئلے نہیں ہیں جن کو کہ ریزالو نہیں کیا جا سکتا. تو آئی ہوپ کہ جیسے کہ ڈاگا صاحب نے کہا، زبیر صاحب نے کہا کہ چلے ایک سکسیس سٹوری ہو جائے، پی آئی اے ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس امپورٹنٹ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے